इस वक्त हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके कलाम के लिए और आप बहन भाइयों के लिए जो दिलचस्पी भी रखते हैं कि हम मुकाशफा की किताब से खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफे को जाने। और मैं फिर पढ़ूंगा मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत को। ये इस कलीसिया को जो खत लिखा गया ये उसकी हम कहेंगे कंक्लूजन वर्स है, जिसको हम कहते हैं हासिल कलाम। जब कोई खुदा का बंदा पैगाम देता है तो अपने आखिर में पैगाम का हासिल कलाम देता है। और ये 7वीं आयत जो हासिल कलाम है, ये आयत की तरह सातों कलीसियाओं को यीशु मसीह ने, हम पढ़ेंगे कि वो बार बार ये दोहराया जाता है। इसलिए मैंने महसूस किया कि आज हम इस आयत को इससे पहले कि अगली कलीसिया पर जाएं इस पर गौर करें। और ये आयत देखिए 7वीं जो है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। मेरा जो मजमून है, अगरचे वो उस कलीसिया का है जिसने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, लेकिन अगर मैं आज इस आयत को हासिल कलाम को मजमून दूं तो उसके जो मरकजी अल्फाज हैं वो ये है, मेरा मजमून ये है, जिंदगी के दरख्त का फल। आप नोट करें इसके ये मरकजी अल्फाज हैं। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह का वादा है, जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तो मेरा मजमून है जिंदगी के दरख्त का फल। और 2 नुक्ते मैं रखना चाहता हूं आपके सामने कि ये किन के लिए है। नंबर 1, ये किन के लिए है, और नंबर 2, ये क्या है जिसको यीशु मसीह खुदावंद कहते हैं कि जिंदगी के दरख्त का फल। जस्ट तारफ के तौर पर कुछ 1-2 बातें बताना चाहता हूं। इफसस का शहर, मैंने आपको इस शहर के बारे में ही बताया ज्यादा। मैं शहरों में गया हूं, खुदावंद की मर्जी तो अगली दफा या किसी वक्त मैं आपको एल्बम में से कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा पैगाम देते हुए कि ये इसको फर्स्ट सिटी कहते थे तुर्की का। और ये वो शहर है जो बड़ा मशहूर था। यहाँ पौलुस 2 साल रहा। अमाल की किताब को आप पढ़ सकते हैं, कलीसिया कायम हुई। और ये वो यूहन्ना रसूल के दिल के करीब था। ये उसका शहर था जो बितमस के जजीरे पर क्या था जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये मुकाशफा दिया। और अगर आप इसको ऊपर को देखें तो जो फिर हम देखेंगे शहरों को कि ऊपर समरना है, फिर ऊपर को शमाल को, और फिर ऊपर के नीचे को लौदीकिया आ जाता है। और ये जो इफसस है, आज भी तुर्क लोगों ने इसका नाम नहीं बदला। इसका आज भी नाम है एफेस। इसको EFES करके लिखते हैं वो, लेकिन समरना का उन्होंने नाम बदल दिया है, वो बाद में उस पर बात होगी। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि ये तारीखी जगह थी। आप इसमें देखें कि शहर का नाम बताया गया है, और लेकिन पैगाम हर दौर में हर मसीही ईमानदार के लिए है, कलीसिया के लिए है। तो मैंने आपको बताया था एक पैटर्न है, नमूना है इसमें, कि पहले देखिए वो फरिश्ता है और पास्टर की बात हो रही है, कलीसिया है, उर्दू में मैं बताऊंगा। फिर कलीसिया का मसीह है, फिर मसीह के लिए हौसला अफजाई करता है, फिर एक शिकायत है, और फिर क्या है, इस्लाह है, तौबा की तरफ, जिसको करेक्शन कह लें। और फिर है गालिब आने की बात है, और गालिब के बाद फिर आगे वादा है जिंदगी के दरख्त की। तो कम से कम वैसे तो 8 बनती हैं, फरिश्ते और चर्च को एक ही नंबर बनाए तो कम से कम 7 चीजें आपको एक पैटर्न नजर आएगा हर खत में। अगले में आगे एक आध कम भी हो सकता है। लेकिन देखिए मसीह की मोहब्बत कि वो जो अब अपनी कलीसिया को जब वो उनकी इस्लाह करते हैं तो पहले हौसला अफजाई करते हैं। और ये बात हमेशा दुरुस्त है, जो आपसे खालिस प्यार करे वो आपकी इस्लाह भी करेगा। ये नहीं कि आपकी वो मनफी तनकीद करके आपको आपका नुकसान करेगा। वो आपकी इस्लाह, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और जो मसीह का दयानतदार खादम होगा वो आपसे प्यार की कहेगा कि मैं, क्योंकि मसीह का ये प्यार है कि वो हमारी करेक्शन करता है, जिनको बेटे बना लेता है। जो झूठा उस्ताद होगा, जो आप सकते हैं ना बिदते फलाने वाले, वो उनको परवाह नहीं होगी, क्योंकि आप वालिदैन समझते हैं कि आपके बच्चे, आप उनसे प्यार करते हैं तो आप उनको कहेंगे वो खड्डे में जाकर गिरें, वो गलत बातों की तरफ जाए नहीं, उनको आप रोकेंगे, रुक जाओ,
یہ بدعت ہے, یہ فلسفہ غلط ہے, اس کے پیچھے نہیں جانا. اور یہی یسوع مسیح کرتے ہیں. اور وہ دیکھیے پیار ہے کہ وہ کریکشن کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ ایک پرسکرپشن دیتے ہیں, جس کو میں ڈاکٹر کی مثال کی طرف آؤں گا کہ وہ انہوں نے کیا لینی ہے پرسکرپشن اور اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن ان کا پیار ہے کہ وہ بائی وے آف وارننگ دیتے ہیں. یعنی دیکھیے وارننگ ہے کہ ہم توبہ کرنی ہے. اور یہ میں نہیں چاہتا کہ تعارف سے زیادہ وقت میں لگاؤں, لیکن چلیں ہم آگے بڑھیں. اور وہ جو ہے یہاں پہ جو 2 نقطے ہیں, اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو غالب آئے, یہ میں نے کہا ہے کہ یہ آج کا مضمون ہے زندگی کے درخت کا پھل. یہ مرکزی الفاظ میں لے رہا ہوں 7ویں آیت سے. اور وہاں پہ جو ہے یہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ہے, یہ جو یسوع مسیح باتیں کہہ رہے ہیں, یہ کن کے لیے ہے. اور یہاں پر صاف لکھا ہے جو غالب آئے. یہ نوٹ کریں. اب ہمیں غالب اور مغلوب کا مطلب سمجھنا چاہیے. اردو زبان میں غالب اس کو کہتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں ایکٹیو وائس بھی کہتے ہیں, فائل, جو غالب آتا ہے, جو کنکر کرتا ہے, انگریزی کے لفظ, جو فتح کرتا ہے, وکٹر, جو وکٹر ہے, اور جو اوور کم ہوتا ہے کسی پہ. لیکن جو مغلوب ہو جائے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو مغلوب ہو جاتا ہے وہ دوسرے لفظوں سے کنکر ہو جاتا ہے. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو جلالی خداوند ہے, جب وہ ہمیں کہتے ہیں, یہ مسیحی ایمانداروں کے لیے بات ہو رہی ہے, اور ایسی بھیڑ کے لیے جو تو محبت کر رہے ہیں, جنہوں نے مسیح کی پہلی محبت نہیں چھوڑی. آج جو میرا پیغام سن رہے ہیں, کوئی ایسی بھیڑ ہو سکتی ہے جو گمراہ ہو گئی ہے, برگشتہ ہو گئی ہے, تو یہ اس کے لیے پیغام ہے کہ اس نے پھر واپس آنا ہے اس پہلی سی محبت کی طرف. اور اب دیکھیے جو غالب آنے کا جو ہمیں کہتا ہے خداوند یسوع مسیح, وہ دوسروں کو کہنے سے پہلے وہ خود غالب آیا ہے. اور آپ اس کو دیکھیے, یہ جو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سارے خطوط کو پڑھیں, ہر خط کے آخر میں تقریباً یہ غالب آیا ہے, یہ ہر ایک کو وہ کہا گیا ہے, جو غالب آئے, جو غالب آئے. میں اگر آپ کو وقت نہیں کہ میں سارا, لیکن آپ میرے ساتھ اس طرح دیکھیے, سارے خطوط میں ہی آپ سٹڈی کریں تو اس میں بار بار آتا ہے غالب, جو غالب آئے. اور پھر جو ہے, لیکن جو آخری خط ہے لودیکیا میں, وہاں یسوع مسیح اپنی کامل مثال دیتے ہیں کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں غالب آؤ, تو تم اس زندگی کے درخت کا پھل کھاؤ گے. تو وہ خود اپنی مثال کامل ہمیں پیش کرتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ نوٹ کریں, تیسرے باب کے آخر میں لکھا ہے کہ دیکھیے 21 آیت میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا, جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو جو غالب ہمیں کہہ رہا ہو وہ خود غالب آیا ہے. اس نے وہ گناہ پر اس نے فتح پائی ہے, وہ گناہ پر غالب آیا ہے, اس نے شیطان پر وہ غالب آیا ہے, اس نے وہ موت پر غالب آیا ہے, اور وہ قبر پر غالب آیا ہے. اس نے ہمیں موت کے خوف سے نکالا ہے, جن کو شیطان نے ہزاروں سال سے موت کے خوف میں رکھا ہوا تھا گناہ کی وجہ سے, کیونکہ گناہ کی سزا کیا ہے, جہنم ہے. اور جب مسیح یسوع صلیب دیے جانے والے تھے, تو میں ساتھ ساتھ کچھ حوالے بھی پڑھوں گا, تو آپ دیکھیے یوحنا 16 باب میں یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ کیا ہے, میں تم سے یہ باتیں اس لیے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, لیکن خاطر جمع رکھو, میں دنیا پر غالب آیا ہوں. مکاشفے کی تفسیر میں کوئی بھی مفسر یا جو خادم کہے جی کلیسیا یہاں ٹریبیولیشن سے اٹھا لی جائے گی, اس کو نہ فالو کریں. یہ میری آپ سے درخواست ہوگی, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ٹریبیولیشن سے گزر کر, دکھوں میں سے گزر کر ہم جلال میں, گلوری میں داخل ہوں گے. اور یہ پیٹرن اصول یسوع مسیح کا تھا, اور جن کا یسوع سے کنیکشن ہے, جو جڑے ہوئے ہیں ایمان سے, جن کا کنیکشن ہو جاتا ہے. جب لائٹ چمک رہی ہے دیکھیں, تو اگر یہ پاور ہاؤس سے لگی ہے تو بٹن میں پریس کرتا رہا ہوں, لائٹ نہیں آئے گی. لیکن جو مسیحی ایماندار ہیں, جب ان کا یسوع سے کنیکشن ہو گیا ہے, ان کو جو وہ ایمان سے کنیکشن ہوتا ہے ہمارا, تو پھر لائٹ آ جاتی ہے, روشنی. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو مسیح میں مر گئے, جس طرح وہ صلیب پر مر گیا, ہم بھی مر گئے روحانی رشتے میں, ہم
وہ دفن ہوا, ہمارے گناہ بھی دفن ہو گئے. اب ہم پر جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان پر کوئی سزا کا حکم نہیں, وہ مجرم نہیں ہے, راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اور ایمان سے لکھا راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور یہ جو ہے یسوع مسیح نے وہ خود غالب آیا, اور یہ کتنی تسلی کی بات ہے, اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے جو غالب آئے. تو یہ اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ ہمیں ایک پرسکرپشن کے طور پہ ڈاکٹر کی طرح ایک پرسکرپشن دیتے ہیں. اب دیکھیے پاکستان میں جب میں تھا فروری کے مہینے میں, تو وہاں کیا ہے کہ میڈیکل سٹوروں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں, ڈاکٹر دوائی پہ دوائی لکھے تو لوگوں کا ایسے صفحے انہوں نے بھرے ہوتے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوتا تھا لائنیں, وہ میڈیکل سٹور والے بڑا بزنس کرتے ہیں, وہاں پہ لوگ تھیلے بھر لیتے ہیں, وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا یہ پرسکرپشن ہے, اب یہ آپ کے لیے مسٹ ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اگر عمل نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. تو یسوع کا پیار ہے کہ وہ جن سے پیار کرتا ہے ان کو پھر پرسکرپشن دیتا ہے. اس کی پرسکرپشن کیا ہے؟ کمپلین کے بعد ہے 5ویں آیت میں. 4تھی آیت میں وہ کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. پھر پرسکرپشن کیا ہے بڑی, بس اردو میں نوٹ کریں, لفظ کریں, 3 لفظوں پر غور کریں. کہتا ہے خیال کر, تو خیال کر, توبہ کر, پہلے کی طرح کام کر. اور پھر وارن, اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. چراغ کا مطلب ہے روشنی دینا, اور اگر ہمارا چراغ گناہ کی وجہ سے یا دھلدل ہماری آنکھوں پر پڑ جائے, کوئی ایسی بات جو ہماری نظر کو کلیئر نہیں کر رہی, تو ہم نے وہ دور کرنا تاکہ یسوع کا نور جو ہے روشنی چراغ سے آگے جائے. اب دیکھیں یہ میں آپ کو, میرا بھائی دلشادی تھے ایک دفعہ وہ پیغام دیتے ہوئے, متی 3 باب نے آپ اشارہ کر رہے تھے 3 باب کی 10ویں آیت میں, اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کیا ہے, کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. اب اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے کہ درخت جو باغبان ہوتا ہے یا جو مالی ہے جو درخت والا کا, اس نے وہ کلہاڑا رکھا گیا ہے, یہ وارننگ ہے, رکھ دیا گیا ہے. جب کلہاڑا رکھ دیا گیا تو اس میں ارجنسی ہے کہ توبہ کا کانٹیکٹ سے توبہ کرو, کہ کیا کرنا ہے کہ مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے. کہ اس سے پہلے وہ کلہاڑا جو وہ کاٹے تو وہ کیا ہے کہ وہ کلہاڑا رکھا جا چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کلہاڑے سے وارننگ دے رہا ہے خداوند, اور یہاں بھی پیار کی وارننگ ہے کہ توبہ, خیال کر کے کیا تھی وہ محبت جو تو مجھ سے پہلے کرتا تھا, اور پھر کیا ہے توبہ کر. ایک توبہ ہے جو ہم نجات لانے وقت کرتے ہیں, توبہ ایک دفعہ ہوتی ہے, وہ ایک گیت ہے نا, توبہ نہیں چنگی بار بار تھی. اور یہ کئی ہوتا ہے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا, وہ جب بھی کوئی کہا جی مان لاؤ وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. نہیں, ایک ہوتی ہے جو ونس, جو آپ کو جینون ہوتی ہے, یو ٹرن. پھر ایک ہوتی ہے, ہم نے ہمیشہ بھول نہیں جانا کہ روزمرہ زندگی میں مسیحی کو توبہ کی ضرورت ہے, ڈیلی ریپینٹنس, کیونکہ ہماری جو کشمکش ہوتی ہے گناہ اور روح کی ہمارے اندر جو ہے, کامل تو نہیں مسیح ایماندار لیکن جلال میں کامل ہوں گے. تو پھر ہم نے وہ بھول جاتے ہیں مسیح سے پہلی محبت, جب میں پہلی بار توبہ کر کے تو کیسی وہ محبت تھی, کیسا اس کے نام کی خاطر جوش تھا. یہ ساری باتیں جو ہے نا یسوع مسیح پیار وہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد نہیں, خیال کر تیرا کیا تھا میرے ساتھ, وہ جو پیار ہے. تو اب دیکھیں یہاں کو بڑے بڑی پرسیکیوشن کے لیے نہیں بات ہو رہی, یہ جنگ جو ہے یہ دل سے شروع, جو ہماری جو کئی دفعہ گناہ جو ہے, شیطان جو ہے, دنیا جو ہے, وہ ہمارے جو دل میں کشمکش ہو رہی تھی اس پر غلبہ پانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بڑی بڑی ہم پہاڑوں کو سر کریں, یہ ہوتا ہے کہ جو دل کا معاملہ ہے, توبہ جو ہوتی ہے دل سے ہے, کوئی ہم نے کوئی سیڑھیاں نہیں لگانی. خیال کر, یاد کر, توبہ کر, اور پہلے کی طرح کا پھر کام کر. اور یہ جو ہے یہ یسوع مسیح کا پیار ہے, اور اس وہ پرسکرپشن کو دے رہا. اور یہ میں غالب ہونے کے لیے ہیلپ فل گائیڈ لائن بتا رہا ہوں کہ جب غالب آنا ہے تو ہم نے غالب کیسے آنا ہے اور غالب ہونے کے کیا کرنا ہے. اور یسوع مسیح خود ہمیں سکھاتے ہیں کہ جس کے کان ہوں, نوٹ کریں, جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا. حالانکہ یہ جملہ تو یسوع مسیح کہا کرتے تھے زمینی زندگی پر. متی, مرکس, لوکا کو آپ دیکھیں, متی کی انجیل کا حوالہ لے لیں, یہاں 13 باب میں بیج بونے والے کی مثال ہے. تو جو بیج اچھا زمین پر گرا وہ دل کے رسپانس کی بات ہو رہی ہے. جب یہ 4 مختلف زمینیں جو ہیں, یہ انگریزی میں اگر میں کہوں these are responses of our hearts.
how do we respond to the hearing of God's word? کہ جب جو کلام سنایا جاتا ہے انجیل کا پیغام اور اس کا کلام ہمارے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کا کلام ہے، زندہ، سچا اور لا تبدیل ہے، اور یہ 66 کتابوں والا ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ الہامی کتاب ہے جو ہماری نجات کے لیے ہے، انسانوں کی روایتیں نہیں. وہ جو ہے نا وہ نہیں الہامی، یہ 66 جو آپ خود جانتے ہیں، حوالے پڑھیں وہاں لکھا ہے. اور اب یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح کا پیار ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے غالب آنا، اور پھر روح جو ہے، اب مسیح کا روح جو خدا کا روح ہے، روح القدس ہے، وہ آپس میں مخالف نہیں ہے، وہ مل کر کام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو روح کہہ رہا ہے وہ مسیح کی بات کہہ رہا ہے، کیونکہ جب مسیح زمین پر تھا تو وہ یہی کہا کرتا تھا، اور مسیح نے کہا جس کے کان ہو وہ سن لے. اور یہ ہماری ہیلپ فل گائیڈ لائن ہے کہ کیسے ہم نے غالب آنا ہے. غالب آنا ہے. میں دیکھو ایک گیت کے الفاظ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گیت ہم گاتے ہیں، باتیں تو بہت ہیں، یہ کیا کہنا چاہیے، یہ میرے دل میں بھی آ رہا تھا میں آپ کے سامنے پڑھوں. یہ گیت مجھے پڑھنے دیں کہ دل کا معاملہ ہے، ہم نے سرچ کرنا ہے. وہ کہتا ہے دل لے لے، یہ دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے جس کے لیے یہ بنایا ہے. پھر دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک صاف کر دے، گندگی گناہوں کی تو دھو دے اپنے خون سے جو بہایا ہے. پھر کہتے بہت سال میں رہا تجھ سے دور، بے پرواہی نے تھا رکھا دور، تیرے رحم اور فضل اور پیار نے تیرا در مجھے دکھایا ہے. پڑھا جب کلام پاک میں نے جو اصلی ہے شاہراہ، ابدی نجات و زندگی کا مجھ کو یقین آیا ہے. روح پاک کا ہو جائے مسکن، روح پاک کی بخشش سے ہر وقت ہر جگہ دوں گواہی، روح نے جیسے سکھایا ہے. یہ پہلی محبت کو یاد کریں جب آپ کا دل جوش مار رہا تھا، ساری دنیا کو میں بتا دوں کہ نجات آسمان کے تلے کسی اور نام کے وسیلے سے نہیں. آج کیا ہو رہا ہے، میں دیانتداری سے سچائی کی بات کروں گا. دیکھیے ہمارے ارد گرد لوگ مر رہے ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو چاہے ہاؤس آف پارلیمنٹ ہو یا رائل ہاؤس ہولڈ ہو، شاہی گھرانہ ہو، سیاسی گھرانہ ہو، کسی کے منہ سے نکل رہا ہے کہ خداوند مسیح کی طرف لپکو، خداوند سے دعا کرو، جیسے کہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ کہیں یسوع کے نام کی وجہ سے دوسرے نہ پریشان ہو جائیں. یہ میرے عزیزو میری آپ سے التماس ہے، ہم نے اس پر بھی غالب آنا ہے کہ جو یسوع مسیح مصلوب ہے، دنیا کا نجات دہندہ، اسے شرمانا نہیں. نجات کے لیے صرف ایک ہی وسیلہ. تو یہ ہم نے یاد کرنا، کہیں میرے دل میں خوف تو نہیں آ گیا، کیونکہ پولس کہتا تھا اگر میں انسانوں کو خوش کرتا تو میں مسیح کا خادم نہ ہوتا. میں پہلے میں دوسرے پہ فوراً جانا چاہتا ہوں نقطے پہ، یعنی یہ ہے کہ ہم نے غالب آنا ہے، توبہ کرنی ہے، گناہ سے سمجھوتا نہیں کرنا، اس پر اوورکم آنا ہے، شیطان پر اوورکم آنا ہے. لوگ گیت بھی گاتے ہیں جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ. میں اکثر اس پر سوچتا ہوں کچھ پہلو تو ٹھیک ہے، یسوع جو ہے وہ لڑتا ہے ہماری جنگ، لیکن ہم بھول نہ جائیں جو تو جنگ لڑ چکا ہے، اس نے ابلیس شیطان کو شکست دی ہے، موت قبر پر فتح پائی ہے. اس لیے ہمارا ایمان زندہ ہے. ہمارے ارد گرد قبرستان ہے جہاں میں رہتا ہوں، یہ سٹی آف لنڈن جو آلڈرز بروک کے قریب ہم رہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے یورپ کا سب سے بڑا کیا ہے، یہ قبرستان ہے. اور جب ہم گزرتے ہیں ادھر سے قبریں میں دیکھتا ہوں، ہمارے ارد گرد بہت قبریں ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا خداوند میرا یسوع، اس نے موت اور قبر پر فتح. یہ ایک دن ساری قبریں خالی ہوں گی کیونکہ وہ قبر سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی. اس لیے آپ نے اپنے ایمان کو نہیں بھولنا کہ اس کے نام کا پرچار کریں، بتائیں دنیا کو. جب تک خدا نے زندگی رکھی ہے کوئی ہمیں نہیں اس نے مقرر کر دیا دن کو، ہم حوصلہ رکھیں، دلیر ہوں اور اس کی تسلی پائیں. دوسرا نقطہ جو ہے اس پر میں تھوڑا ٹائم دوں گا کیونکہ مین پہلے پر غالب آنے پر میں زیادہ کچھ کہنا چاہتا. دوسرا نقطہ ہے کہ جو غالب آئے اس کے لیے خداوند مسیح کا سچا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ سچا ہے اور پکا وعدہ ہے. نوٹ کریں اس وعدے میں یہ سچا ہے اور پکا. اور وعدہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح دینے والا وعدہ میں ہوں. وہ کہتا میں جو ہوں وہ یہوہ ہے،
اور وہ جو ہم خدائے سالوس کا حصہ ہے، آپ دیکھیے روح بھی کام مل کر یسوع کے لیے کر رہا ہے. آج کل پاکستان میں ایک فرقہ ہے، وہ بدعتی فرقے ہیں، اس کو کہتے ہیں اونلی جیزس. آپ نے نوٹ سنا ہوگا، ان سے بچیں. بدعتی فرقوں کو بھی آپ نے پہچان کرنی ہے کہ کون ہے جو مسیح کی انجیل کے خلاف ہے. میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا. اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے نیا نام، وہ کہتے ہیں نام اونلی جیزس تو بڑا پیارا ہے، صرف یسوع. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، خدا باپ نہیں ہے، نہ خدا روح القدس ہے، صرف یسوع. یہ بدعت ہے. ان کا پاکستان میں نام ہے یونائٹڈ پینٹیکوسٹل. میں شرماتا نہیں یہ بتانے سے، تو اس لیے ہم نے پہچان کرنی ہے. اور دوسرا یسوع مسیح جو کہہ رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہے جو غالب آئے میں اسے زندگی کے اس درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. اب یہاں ہماری توجہ فوراً باغ عدن کی طرف چلی جاتی ہے. اب دیکھیے میں نے اسی لیے کہا تھا مکاشفہ کی کتاب جو اس میں 65 کتابوں کا نچوڑ ہے. پیدائش سے شروع کریں، ساری پڑھیں، آپ خود دیکھیں گے یہ تو ساری باتیں پیدائش سے شروع ہو رہی ہیں. اور تیسرے باب میں کیا تھا؟ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو پھر خدا کے قہر کو دیکھیے کہ اس نے باڑ لگا دی تھی کروبیم کی. اور آپ پڑھ لیں وہ تیسرا باب، وقت نہیں کہ میں سارے حوالوں میں جاؤں. تو وہاں پھر کیا ہے کہ خدا نے پہرا لگا دیا تھا، اور آدم اور حوا جو رفاقت کرتے، وہ سیڈ ڈے تھا دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے. ایڈن واز لاسٹ. لیکن یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور وہاں زندگی کے درخت کا پالتا کرتے اس کو نہ کہیں وہ کھائے، کیونکہ مر تو وہ پہلے رہا تھا. تو پھر یہ کیسی زندگی ہونی تھی کہ اگر وہ زندگی کا بھی کھاتا تو ادھر مرنا بھی نہیں تھا اور زندہ بھی، یہ تو کرپل ہو جانا تھا فار دا ریسٹ آف لائف. لیکن خدا کا یہ پیار تھا کہ اپنے لوگوں کو گناہ کی موت سے نکالے، موت کی موت ہو، پھر موت کا ڈر بھی رہنے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہو. اور یہاں جو وعدہ یسوع مسیح اب کر رہے ہیں، وہ یہاں یہ زندگی کے درخت کو ہمیں صلیب کی لکڑی سے نہیں مشابہت دینی. یہ مسیح نے جو کفارہ مکمل کر دی، اس کی برکات کی جو پھل ہیں، ثمرات ہیں، نتیجہ ہے، یہ ابدی میراث ہے. جس طرح پطرس کہتا ہے پہلے پطرس نے، اس ابدی میراث جو لازوال ہے اس کو حاصل کرنا ہے. یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک دن ہمارے لیے آ رہا ہے جو غالب آئیں گے، کہ خداوند مسیح اور خدا کے لوگ اس کی فیلوشپ میں رہیں گے. پھر وہاں باڑ نہیں لگے گی کوئی. یسوع مسیح نے اس باڑ کو ختم کر دیا صلیب پر جان دینے کے لیے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر ہم اور سیکھتے جائیں گے خداوند کے فضل سے کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، جو اس کی برکت اور حاصل کلام یہی ہے. عزیزو، میرا بھی آج اس پیغام کا وقت جو ہے وہ ہو گیا کہ یہ جو ہے ہم اس کو یہ جو اس آیت کو پھر دیکھیں کہ جس کے کان ہوں وہ کیا ہے. خدا نے ہمیں ایک کان نہیں 2 کان دیے ہیں، ایک منہ دیا ہے. یعقوب کا خط پڑھیں کہ ہم نے سننا زیادہ ہے اور بولنا کم ہے. اور یہ دیکھیے، اور پھر ہم نے محض پہلے باپ کو سٹڈی کریں. میں نے حوالے پڑھنے تھے چونکہ وقت ابھی ختم ہو رہا، تو یہ میں حاصل کلام اختتام کی طرف آ گیا ہوں کہ وہاں پہ آپ پڑھیں کہ وہ کہتا ہے ہم نے محض کلام سننے والے نہیں بننے بلکہ اس پر عمل کرنے والے. اور یہ سننا جو ہے یہ محض نہیں کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دیں، اس کے اندر ہے ہیئرنگ ود سبمیشن. اور یہ خداوند مسیح چاہتا ہے اپنے لوگوں سے، یہ اس کا پیار ہے کہ ہم جو ہے ہم وہ پائیں اس ابدی میراث کو جس کے لیے آپ کو اس نے خون سے خریدا ہے، اور کوئی باہر رہ نہ جائے اس سے. اور یہ خدا ہم پر رحم کرے اور یہ فضل کرے کہ ہم اس کی اس آواز کو سنیں، کیونکہ یہ روح القدس کی جو آواز ہے یہ مسیح کی آواز ہے. اور آج مسیح تو جلالی طور پہ آسمان میں ہے، لیکن وہ روح کے وسیلے ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے. اور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور آگے پھر یہیں سب باتیں پھر اگلی دفعہ خداوند ہم پر رحم کرے. فضل